अहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। गैर से अफ़ाल हम कर रहे हो, गैर से अफ़ाल के अंदर जो तीनों वजह हैं, गैर से अफ़ाल जिसको कहते हैं कि ऐसा फेल का मादा जिसमें या तो हमजा दाखिल हो जाए या उसमें लफ्जों की तकरार हो जाए या उसमें हुरूफ इल्लत आ जाए। हमजा दाखिल होता है उसे महमूस कहते हैं। सलासी मुजर्रद में महमूस की तब्दीली सिर्फ उस वक्त होती है जब वो महमूस यानी हमजा फा कलमे में आता है। और तब्दीली कब वाक़ होती है? तब्दीली उस वक्त वाक़ होती है जब दो हमजा इकट्ठे आ जाए, इस तरह से कि पहला वाला हमजा मुतहरिक हो और दूसरा वाला साकित हो। ये सिचुएशन आपको सलासी मुजर्रद में माजी के किसी सीगे में नहीं मिलती है, फ़ेल मुदारे के सीगे में मिलती है और फ़ेल मुदारी के भी सिर्फ एक सीगे यानी वाहिद मुतकल्लिम के सीगे में तब्दीली वाक़ होती है। तब्दीली कैसे आती है कि जब दो हमजा इकट्ठे ऐसे हो जाएं कि पहला मुतारिक हो दूसरा साकिन हो, तो साकिन हमजा को मुतारिक हमजा के हरकत के मवाक़े हुरूफ में तब्दील कर दिया जाता है। अगर मुतारिक हमजा पे फतह हो तो अलिफ से तब्दील हो जाएगा, अगर पेश हो तो वाव से तब्दील हो जाएगा और अगर ज़ेर हो तो या से तब्दील हो जाएगा। दूसरा जो है वो है कि लफ्जों की तकरार हो जाए। लफ्जों की तकरार को मुदाफ कहते हैं और मुदाफ में तब्दीली वाक़ होने की पहली कंडीशन ये है कि उसके अंदर जो तकरार है वो ऐन और लाम कलमे में हो। ऐन और लाम कलमे में, ऐन कलमे को मिस्ले अव्वल कहते हैं और लाम कलमे को मिस्ले फानी कहते हैं। दूसरी बात ये कि मुदाफ जो है वो तमाम बाब से नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ तीन बाब से इस्तेमाल होता है। ये भी पॉइंट ज़हन में रखें हमेशा। तब्दीली कब आती है? जब तकरार ऐन और लाम कलमे में हो लेकिन लाम कलमा लाजिम मुताहरिक होना चाहिए। तकरार है लेकिन लाम कलमा अगर मुताहरिक नहीं है तो तब्दीली वाक़ नहीं है। यानी मिस्ल सानी अगर मुताहरिक नहीं है, लाम कलमा मुताहरिक नहीं है तो तब्दीली नहीं होगी। अगर लाम कलमा मुताहरिक है, मिस्ल सानी मुताहरिक है, तब्दीली लाज़िमन होगी। उस तब्दीली लाने का के लिए पहला उसूल ये है, पहला और बुनियादी उसूल ये है कि मिस्ल अव्वल यानी ऐन कलमा साकिन होना चाहिए। अगर ऐन कलमा साकिन नहीं है तो उसे साकिन किया जाएगा। साकिन दो तरीकों से किया जाएगा। पहला तरीका ये कि वो अपनी हरकत को माँ कबल को ट्रांसफर करेगा। माँ कबल पर अगर पहले से हरकत होगी तो फिर उसको बाय फोर्स साकिन कर दिया जाएगा। मुदाफ में हमने देखा कि तब्दीली माजी के सीगों में मिलती है और मुदारे के सीगों में भी मिलती है। तीसरी चीज जिसमें हुरूफ इल्लत आ जाए। हुरूफ इल्लत कहते हैं दो हर्फ हैं, वाव और या। अगर ये फा कलमे में आए तो इसे मिसाल कहते हैं। फा कलमे में अगर आए तो इसे मिसाल कहते हैं। और मिसाल के अंदर तब्दीली जो है वो सिर्फ उस वक्त वाक़ होती है जब हुरूफ इल्लत वाव इस्तेमाल हो, या अगर इस्तेमाल होता है तो तब्दीली वाक़ नहीं होती है। और तब्दीली क्या वाक़ होती है सलासी मुजर्रद में, ये भी नोट कर लें कि माजी के किसी सीगे में भी तब्दीली नहीं आती है। माजी के किसी सीगे में तब्दीली नहीं आती है, लेकिन फेल मुदारे मारूफ में तब्दीली जरूर आती है। वो तब्दीली ये आती है कि हुरूफ इल्लत को ड्रॉप कर दिया जाता है। हुरूफ इल्लत सिरे से ड्रॉप ही हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अगर मैं मादा रखूं वाव, रा और सा, और इसका जो बाब है वो बाब है दौर, तो आप इसका पहला पहला सीगा बनाएंगे वरसा, वरसा या यारिसु, वरसा यारिसु। तो क्या करेंगे? हुरूफ इल्लत को मुदारे से ड्रॉप कर दिया जाएगा तो बन जाएगा यारिसु। मिसाल के अंदर सिंपल एक कानून है और कोई दूसरा नहीं। दूसरी जो सिचुएशन है वो है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है कि हुरूफ इल्लत ऐन कलमे में आता है। हुरूफ इल्लत जब ऐन कलमे में आता है उसे अजवफ कहते हैं। अजवफ चाहे वाव हो जिसको अजवफ वावी कहते हैं, और अजवफ चाहे या हो जिसे अजवफ याई कहते हैं। दोनों सूरतों में तब्दीली वाक़ होती है। तब्दीली क्या वाक़ होती है? चार किस्म की तब्दीलियां आती हैं। चार चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। पहली चीज ये है कि फिर आपका हुरूफ इल्लत मुतारिक हो, माँ कबल
بھی متحرک ہو، ما بعد بھی متحرک ہو، ایسی صورت میں حروف علت جو ہے وہ الف سے تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک دفعہ دوبارہ آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مادہ ہے آپ کا قاف، واو اور لام، اور اس کا باب ہے نون. تو اس کا اوریجنل سیغہ کیا بنے گا؟ اس کا اوریجنل سیغہ بنے گا قوالا یقبولو. یہ اس کا اوریجنل سیغہ بنے گا قوالا یقبولو. اب تبدیلی کس طرح سے آتی ہے اس تبدیلی کو ذہن میں رکھیں. 4 قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں، یعنی اجوب جب بھی ہوگا تو 4 سچویشن آپ کے سامنے آ سکتی ہے. پہلی سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ علت جو ہے، حروف علت، چاہے وہ واو ہو چاہے وہ یا ہو، وہ متحرک ہو. ما قبل، یعنی ما قبل کا مطلب ہو گیا فا کلمہ، ما قبل بھی متحرک ہو، اور ما بعد یعنی عین کلمہ یہ بھی متحرک ہو. یہ پہلی سچویشن ہو سکتی ہے. 4 سچویشن ہو سکتی ہیں بنیادی. پہلی سچویشن ہے کہ حروف علت بھی متحرک ہے، ما قبل بھی متحرک ہے، ما بعد بھی متحرک ہے. جب بھی ایسی سچویشن ہوگی حروف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. حروف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو قوالا سے پھر کیا بن جاتا ہے؟ وہ بن جاتا ہے قالا. قوالا سے کیا بن جاتا؟ قالا، اس نے کہا. اچھا اب ایک پوائنٹ اور بھی نوٹ کر لیں آسانی کے لیے. پہلے 5 صیغے میں سیم تبدیلی آئی، کیونکہ اگر آپ اس کی اوریجنل گردان کریں تو آپ کی گردان کیا بنتی ہے؟ قوالا، قوالا، قوالو، قوالک، قوالتا، قولنا. پہلے 5 صیغے میں آپ دیکھیں ہر ایک کے اندر جو ہے حروف علت بھی متحرک ہے، ما بعد بھی متحرک ہے، ما قبل بھی متحرک ہے. تو پہلے 5 صیغوں میں، پہلے ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں جو تبدیلی آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ حروف علت، چاہے الف ہو، چاہے واو ہو، چاہے یا ہو، الف میں تبدیلی ہو جاتی. دوسری سچویشن کیا بنتی؟ دوسری سچویشن کیا بنے گی؟ دوسری سچویشن بنے گی چھٹے صیغے سے. پہلے ماضی میں چھٹے صیغے سے بنے گی. آپ دیکھیں چھٹے صیغے، چھٹا صیغہ اوریجنل کیا بنے گا؟ چھٹا صیغہ اوریجنل بنے گا قولنا. چھٹا صیغہ بنے گا قولنا. ٹھیک ہے، یعنی قولنا کی اگر میں حرکت دیکھوں تو کیا بن جائے گا کہ حروف علت متحرک، اس کو پہلا کر دیں، یہ 2 نمبر کر دیں. حروف علت متحرک، یہ میں آپ سے ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت آپ کو استعمال ہوتا ہے. حروف علت متحرک ہے، ما قبل بھی متحرک ہے لیکن ما بعد ساکن ہے. جب بھی یہ سچویشن ہوگی 2 اسٹیپ آپ کو کرنے ہوں گے. سچویشن کیا ہو کہ حروف علت متحرک، ما قبل متحرک، ما بعد ساکن. جب بھی یہ سچویشن ہوگی 2 اسٹیپ کرنے ہوں گے. پہلا اسٹیپ کیا کرنا ہوگا کہ حروف علت کو ڈراپ کر دینا ہوگا. پہلا اسٹیپ کیا کریں گے کہ حروف علت کو ڈراپ کر دیں گے. حروف علت ڈراپ ہو جائے گا. جب یہ حروف علت ڈراپ ہو جائے گا تو اس کی شکل ایسی ہو جائے گی. اس کی شکل ہو جائے گی قلنا. اور پہلے اسٹیپ کے بعد ایک دوسرا اسٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ فا کلمے کی حرکت کو تبدیل کر دینا. فا کلمے کی حرکت کو تبدیل کر دیں گے آپ. اور فا کلمے کی حرکت تبدیل ہوگی 2 طریقوں سے. اگر آپ کا صیغہ باب نون اور کاف سے استعمال ہو، باب نون اور کاف یعنی باب کروما اور باب نصرہ سے استعمال ہو تو پیش سے کر دیں گے. اور اس کے علاوہ کسی بھی باب سے ہو تو پھر آپ زیر سے کر دیں گے. تو یہ باب نون سے ہے تو یہ کس سے تبدیل ہو جائے گا؟ پیش سے تبدیل ہو جائے گا. تو یہ ہو جائے گا قلنا. اور یہی سیم سچویشن چھٹے صیغے سے لے کر 14ویں صیغے تک چلے گی. قولنا سے ہو جائے گا قلنا، قولتا سے ہو جائے گا قلتا، قولتما سے ہو جائے گا قلتما، قولتم سے ہو جائے گا قلتم، قولتی سے ہو جائے گا قلتی، قولتما سے ہو جائے گا قلتما، قولتن سے ہو جائے گا قلتن، قولتو سے ہو جائے گا قلتا، اور قولنا سے ہو جائے گا قلنا. 2 سچویشن ہو گئی. یہ دونوں سچویشن آپ کو ملی فعل ماضی کے صیغے میں. فعل ماضی میں 2 تبدیلیاں آئیں گی اور اس کی 2 سچویشن ہوگی. پہلی سچویشن ہوگی کہ تینوں چیزیں متحرک ہوں. دوسری سچویشن یہ ہوگی کہ حروف علت متحرک ہو، ما قبل متحرک ہو، ما بعد ساکن ہو. تیسری سچویشن کب آ سکتی ہے؟ تیسری سچویشن آتی ہے مضارع کے صیغے میں. تیسری سچویشن آئے گی مضارع کے صیغے میں.
मुदारे की सिचुएशन देखिए क्या बन रही है। मुदारे की अगर आप सिचुएशन देखें, हुरूफ इल्लत मुताहरिक, मा कबल साकिन और मा बाद मुताहरिक, ये आपको सिचुएशन मिलेगी फेले मुदारे में, और ये सिचुएशन फेले मुदारे की आपको 12 सीगों में मिलेगी। जमा मुन्नस के अलावा बाकी तमाम सीगों में यही सिचुएशन आपको मिलेगी हमेशा, क्योंकि आप गर्दान अगर गौर करें, यक़ूलू यक़ूलानी यक़ूलूना तक़ूलू तक़ूलानी, फिर आप छठा सीगा छोड़ दें जो जमा मुन्नस का, फिर तक़ूलू तक़ूलानी तक़ूलूना तक़ूलीना तक़ूलानी, फिर आप जमा मुन्नस का सीगा छोड़ दें, अक़वलू नक़वलू, एक ही सिचुएशन मिलेगी। ये जब सिचुएशन मिलेगी, इस बीमारी का क्या इलाज करेंगे जब ये सिचुएशन आ जाए यक़ूलू की, ये जब सिचुएशन आएगी तो इसका पहला काम क्या करना है कि हुरूफ इल्लत अपनी हरकत मा कबल को ट्रांसफर कर देगा। हुरूफ इल्लत अपनी हरकत को मा कबल को ट्रांसफर करेगा, तो ये मा कबल को ट्रांसफर करेगा तो इसकी शक्ल हो जाएगी यकू। और दूसरा काम क्या करेगा कि जो हरकत उसने ट्रांसफर की है उस हरकत के मवाफिक हर्फ में तब्दील हो जाएगा। इत्तफाक ऐसा है कि ये वाव था, पेश ट्रांसफर करी, पेश की दोस्ती वाव से होती है, इसलिए वाव आ गया। लेट्स से ये वाव नहीं होता और ये अलिफ होता तो फिर क्या बन जाता, फिर जबर होता तो फिर क्या बन जाता, अलिफ से आता। जो हरकत उसने ट्रांसफर करी है उसके मवाफिक हर्फ से तब्दील होगा तो ये यकूलू हो जाएगा। ये सिचुएशन आपको 14 सीगों में मिलेगी सिवाय जमा मोनस के सीगों से। तो यकूलू से यकूलू, यकूलानी से यकूलानी, यकूलूना से यकूलूना, तकूलू से तकूलू, तकूलानी से तकूलूना, तकूलू से फिर तकूलू, तकूलानी से तकूलून, तकूलूना, तकूलानी, और तकूलूना से तकूलूना, तकूलीना से तकूलीना, तकूलानी से तकूलानी, अकूलू से अकूलू, नकूलू से नकूलू। ये 3 सिचुएशन आपके पास होगी। चौथी सिचुएशन क्या होगी, चौथी सिचुएशन होगी जमा मुन्नस के सीगों में, चाहे वो गायब हो या हाजिर हो। जमा मुन्नस का सीगा आपका क्या बनता है, जमा मुन्नस का आपका सीगा क्या बनेगा, यक़ुलना, यक़ुलना, ये आपका सीगा बनेगा। ऐसे ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, चौथी सिचुएशन हुरूफ इल्लत मुताहरिक, मा कबल साकिन, मा बाद साकिन। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हुरूफ इल्लत अपनी हरकत को मा कबल ट्रांसफर करेगा, अपनी हरकत को मा कबल ट्रांसफर करेगा, और दूसरा काम क्या करेगा, खुद ड्रॉप हो जाएगा, खुद ड्रॉप हो जाएगा। हुरूफ इल्लत अपनी हरकत मा कबल को ट्रांसफर करेगा और खुद ड्रॉप हो जाएगा, तो इसकी शक्ल बन जाएगी यक़ुलना। ये सिचुएशन बन जाएगी। दूसरे तरीके से अगर आप उसको रट्टाफिकेशन से जाएं, टेक्निकली ये सिचुएशन आपको याद हो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हुरूफ इल्लत मुताहरिक, मा कबल मुताहरिक, मा बाद मुताहरिक, हुरूफ इल्लत को अलिफ में तब्दील कर दिया। हुरूफ इल्लत मुताहरिक, मा कबल मुताहरिक, मा बाद साकिन, क्या करना है, हुरूफ इल्लत अपनी अब खुद को ड्रॉप करेगा, फा कलमे की हरकत तब्दील हो जाएगी। फा कलमे की हरकत तब्दील होगी, डिपेंड करता है किस बाब से है, बाब नून और काफ से है तो पेश से, वरना जेर से। तीसरी सिचुएशन हो सकती है, हुरूफ इल्लत मुताहरिक है, मा कबल साकिन है, मा बाद मुताहरिक है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हुरूफ इल्लत अपनी हरकत मा कबल को ट्रांसफर करेगा और जो हरकत उसने ट्रांसफर की है उसके मवाफिक हर्फ में तब्दील हो जाएगा। पेश ट्रांसफर किए तो वाव से तब्दील हो जाएगा, जबर ट्रांसफर किए तो अलिफ से हो जाएगा, जे ट्रांसफर किए तो या से हो जाएगा। और चौथी सिचुएशन ये है कि हुरूफ इल्लत मुताहरिक, मा कबल भी साकिन, मा बाद भी साकिन। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे, हुरूफ इल्लत अपनी हरकत मा कबल को ट्रांसफर करके खुद ड्रॉप हो जाएगा।
دوسرا طریقہ رٹنے والا طریقہ ہے کہ ماضی کے پہلے 5 صیغے کے اندر، ماضی کے پہلے 5 صیغے کے اندر حروف علت چاہے واو ہو چاہے یا ہو اس کی جگہ الف لگا، اور اس کے بعد چھٹے صیغے سے لے کر 14ویں صیغے تک، چھٹے صیغے سے لے کر 14ویں صیغے تک حروف علت کو ڈراپ کر دیں، حروف علت کو ڈراپ کر دیں، فا کلمے کی حرکت کو تبدیل کر دیں، فا کلمے کی حرکت اگر باب نون و کاف سے ہو تو پیش سے ورنہ زیر سے۔ مضارع کے اندر روز سچویشن آئیں گی، تمام صیغے سوائے جمع مونس کے صیغوں کو چھوڑ کے، تمام صیغے سوائے جمع مونس کے صیغوں کو چھوڑ کے حروف علت اپنی حرکت ما قبل کو ٹرانسفر کرے گا، اور جو حرکت اس نے ٹرانسفر کی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا، اور جمع مونس کا صیغہ چاہے غائب کا ہو چاہے حاضر کا ہو، حروف علت اپنی حرکت ما قبل کو ٹرانسفر کر کے خود ڈراپ ہو جائے۔ یہ پوری آپ کے سامنے سچویشن تھی، کافی امپورٹنٹ ہے، اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جو کچھ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ ثلاثی مجرد کے ابواب کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، یہ پوائنٹ بار بار ذہن میں رکھیں، کیونکہ جب ہم دوسرے بابوں میں جائیں گے تو تبدیلی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جائے گی۔ اچھا، ایک پوائنٹ آپ کے سامنے میں بتا دوں، اور آج بھی ہم اسی کو مزید کریں گے، کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ ایک دو بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہ فعل امر کے بارے میں ذرا بتائیے فٹافٹ، فعل امر کے بارے میں بتائیے جی۔ پہلے میں بتانے کی کوشش کروں انشاءاللہ۔ کچھ بتائیے سر۔ میرا سب سے پہلے تو اس کو اخف کریں گے، اور یہ حاضر مضارع حاضر کے صیغوں میں آتے ہیں، جو 6 صیغے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بات صحیح کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ کوشش کریں بتانے کی، یہ سوچ کے بتائیں کہ آپ ٹیچر ہیں باقی اسٹوڈنٹ ہیں۔ اب آپ بتائیے فعل امر کے بارے میں۔ اچھا جی، فعل امر ہے جب آپ کسی کو کوئی حکم دینا چاہتے ہیں، آرڈر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ظاہر آرڈر ان کو کریں گے جو آپ کے سامنے حاضر ہیں، تو اس لیے یہ فعل مضارع جو صیغہ ہے اس کے 6 جو حاضر کے صیغے ہیں اس میں فعل امر ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اس کو اور آسان کر دیں، زندگی آپ کے لیے بھی آسان ہو، اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اگر کسی کو بتانا ہو تو کس طرح سے بتانا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے فعل امر کیا ہے تو آپ نے ڈیفینیشن اس کی بتا دی کر کہ جب کسی کو آپ نے حکم کے لیے بھی آ سکتا ہے، مشورے کے لیے بھی آ سکتا ہے، نصیحت کے لیے بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کنسلٹیشن کے لیے بھی آ سکتا ہے، دعا کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب آپ کہتے ہیں ربنا آتنا، تو آپ اس کو آرڈر تو نہیں دیتے نا، درخواست دیتے، ٹھیک۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھتے کہ یہ مختلف مفہوم کے اندر آ سکتا ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے فعل امر بنتا کس طرح سے، تو آپ اس کا جواب ہونا چاہیے فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے اور حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع سے بنتا ہے اور حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے۔ آپ ہی کے ساتھ میں کنٹینیو کرتا ہوں، یہی آپ کا مادہ تھا، سیم آپ کا مادہ لے لیں، قاف واو اور لام باب نون۔ اب اس سے مجھے فعل امر بنانا ہے، تو مجھے حاضر کے صیغے بتائیے، تبدیلی کے بعد کیا بنیں گے؟ تبدیلی کے بعد یہ بنیں گے حاضر کے فعل امر حاضر سے بنے گا نا؟ جی جی بالکل بالکل۔ ٹھیک، بنائیے۔ تقولو، تقولو، تقولانی، تقولون، تقولین، تقولانی، تقولنا۔ اچھا جی، اب فعل مضارع بنانا تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ فعل امر، جی، کیا پہلا اسٹیپ کیا ہے؟
پہلے اس کو فعل مضارع کو ہم اخف کریں گے. اخف کریں گے. اخف کا مطلب ہے اس کو جزم کر دیں گے تو تقولون سے ہو جائے گا مجزوم کو تقول، جزم، جی یہ ہو جائے گا ہو جائے گا تقولا. تقولا، تقولو، تقولون سے ہو جائے گا تقولو، ایک الف لگا دیں گے. تقولینا سے ہو جائے گا تقولی، یا کو کھول دیں تقولی. تقولانی سے ہو جائے گا تقولا، اور تقولنا سے ہو جائے گا تقولنا. تقولنا. دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دوسرے سٹیپ میں ہم اس کی جو علامت مضارع ہے وہ ہٹا دیں گے. ہٹا دیں گے. اب علامت مضارع آپ نے ہٹا دی، پڑھنے میں آ رہا ہے؟ پڑھنے میں نہیں آ رہا تھا. تھوڑا سوری جی بالکل آ رہا ہے. کچھ جگہوں پہ آ رہا ہے، کچھ میں نہیں آ رہا. کچھ بھی نہیں آ رہا. اس میں تو آ رہا ہے نا، پولا پولا بھی آ رہا ہے بالکل. پولو، پولا، اور پلنا، پلنا، جی جی یہ سب فعل مضارع تیار ہے. پولی، جی سب فعل مضارع تیار ہے، فعل امر تیار ہے سب کا. آپ کو یہاں حمزۃ الوصل نہیں لگانا پڑا. حمزۃ الوصل کب لگاتے ہیں؟ جو صیغہ پڑھنے میں نہیں آتا. پڑھنے میں نہیں آئے. اچھا یہ جو پہلا والا صیغہ ہے یہ بھی دیکھا جائے پڑھنے میں آ رہا ہے لیکن تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے. پول پتہ نہیں کیسے پڑھنا ہے. ایسے ہی ہے، دو ساکن آ رہے ہیں. تو ایک قانون یاد رکھ لیں، جب بھی دو ساکن اکٹھے آ جائیں، جب بھی دو ساکن اکٹھے آ جاتے ہیں، یاد رکھیے گا یہاں دو ساکن آ گئے. جب بھی دو ساکن اکٹھے آ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں اجتماعی ساکنین. اجتماعی ساکنانی، ایک ساکن، دو ساکن، ساکنانی ہو گیا نا. اجتماعی ساکنان، جب بھی دو اجتماعی ساکنان آ جائیں تو اس کا رول یہ ہے کہ پہلے والے کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. جب بھی دو اکٹھے آ جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے والے کو ڈراپ کر دیتے ہیں. پہلا والا کون سا ہے؟ واو. واو. دوسرا ایک یہ آپ کو میں نے ٹیکنیکل بتایا، ایک آپ کو نان ٹیکنیکل بتاتا ہوں. نان ٹیکنیکل آپ اس کو یہ کہیں کہ جب بھی دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو جو ویک لیٹر ہوتا ہے اس کو نیچے گرا دیتے ہیں. ویسے بھی اصول ہے نا دنیا میں، جو کمزور ہوتا ہے اسی کو چماٹ پڑتی ہے نا. جی جو کمزور ہوتا ہے آپ کے دفتر میں اسی کو آپ کمرے سے باہر نکالتے ہیں نا سر. آپ کے دفتر میں اگر نعمان آ جائے گا تو شاید آپ نہیں نکالیں گے، لیکن شاید اگر اندر کام دیا جائے تو آپ نکال دیں گے. ایسے ہی ہے نا سر. نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. تو کمزور کو نکالتا ہے نا آدمی. جی تو دوسرا طریقہ یہ سمجھنے کا کہ آپ نے کمزور، جو کمزور ہوگا ویک ہوگا اس کو نکال دیں گے. اور یاد رکھ لیجیے گا کہ عربی زبان میں ویک لیٹر 3 ہیں. کون کون سے؟ الف، واو اور یا. کون سے؟ الف، واو اور یا. تو جو ٹیکنیکل طریقہ ہے وہ یہ کہ جب اجتماعی ساکنان ہو جائیں تو یہ پہلے والے کو ڈراپ کر دیں تو پھر یہ پول سے کیا بن جائے گا؟ فل. اور قرآن مجید میں تو یہ بہت استعمال ہوا. تو کہہ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ کہہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ کہہ دیں. ٹھیک ہے سر، کلیئر ہے؟ چلے جب تک میں تصویر کھینچتا ہوں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. مجھے بتائیے کہ ہم کہتے ہیں نا 4 کل پڑھ لو. جی جی. تو مجھے بتائیں کہ کتنی صورتیں؟ 4 ہی ہیں جن سے کل شروع ہوتا ہے. جی سر. میرا خیال تو ڈاکٹر صاحب وہ ہے جس کے لگے ٹخنے میں گولی اور وہ سمجھے اس کے دل میں لگی اور غش کھا کے گر جائے. فوری طور پہ تو میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ 4 ہی ہیں. چلے کوئی اور بتائیں فٹافٹ. جی 5. 5. کون سی ہے 5ویں؟ جن. سورج جن. لیکن ہم لوگ کبھی کہتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں 4 کل پڑھ لو، اس لیے کہ 5ویں کل تھوڑی مشکل ہے. 5ویں کل تھوڑی سی مشکل ہے. اچھا جی، آج میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کر رہا ہوں. ایک مادہ ہے کاف. سوری یہ 5ویں کون سی بتائیے، ریپیٹ کر دیجیے گا. سورج جن. سورہ جن. اوکے.
مادہ ہے کاف واو نون باب ہے نون. پہلا اوریجنل صیغہ اس کا کیا بنے گا؟ پہلا اس کا اوریجنل صیغہ کیا بنے گا؟ کوانا اور یکبنو. تبدیلی کے بعد کیا بن جائے گا؟ کانا یکونو نن. کانا یکونو. کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا. کانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھا. یکونو ہوگا، ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، کانا فعل ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں زا ہا اور با. زا ہا اور با. ٹھیک ہے جی. اس کا باب ہے با فا. کیا صیغہ بنے گا اس کا؟ اس کا باب ہے فا. کیا صیغہ بنے گا اس کا؟ ذہبا ذہبا اینڈ یذہبو. یس. میں آپ سے کہتا ہوں ذہبا. ذہبا کا کیا معنی ہے؟ گیا، جانا. جی، ذہبا کا ترجمہ کریں کیا ہے؟ گیا یا جانا. یہاں یا جانا. ذہبا کا ترجمہ کریں سر. وہ گیا. وہ گیا. ہو گیا. آپ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ سوری، وہ میں اس کا کس کا؟ مصدر کا اردو میں بتا رہا تھا. مصدر کا معنی تو جانا ہے. مصدر کا تو ترجمہ نہیں ہے. ذہبا کی بات ہوگی. صحیح ہے. ذہبا کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ گیا. وہ جاتا ہے، وہ جائے گا. یذہبو ہو جاتا. مضارع اور ماضی کے ترجمے کا خیال رکھیں ڈاکٹر صاحب. ذہبا وہ گیا، یذہبو وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی. بات واضح. میں آپ سے کہتا ہوں ذہبا، آپ نے کہا وہ گیا. میں آپ سے کہتا ہوں کانا ایک پورا فعل ہے نا، اور اس کی پوری گردان بنے گی نا. کانا کی بھی کی پوری گردان بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ کانا کانا، کانو کانت، کانتا، کننا، کنتا کنتما، کنتم کنتی، کنتما کنتنا، کنتو کننا، یکونو یکونانی، یکونونا، تکونو تکونانی، تکوننا. پوری گردان بنے گی. جی. کانا کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ میں اگر آپ کے سامنے کو کانا وہ تھا. نہیں، کانا کا ترجمہ تھا. میں نے ابھی آپ سے کہا کانا یکونو کونن، تھا ہونا. کانا یکونو کونن، ہونا. اس کا مطلب ہے کونن، ہونا. اس کا معنی ہے ہونا. تو کانا تھا. مجھے بتائیں بات واضح ہوئی؟ جی جناب، جواب دیں. کمپلیٹ نہیں ہوئی. میں نے آپ سے کہا ذہبا، تو آپ نے کہا وہ گیا. بات ختم ہو گئی. میں نے آپ سے کہا کانا، تو آپ نے کہا وہ تھا. چلے جی، وہ تھا کر لیں. وہ تھا. بات کو واضح ہوئی؟ نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں ذہبا زیدن، کیا ترجمہ کریں گے؟ زید گیا. زید گیا. میں آپ سے کہتا ہوں کانا زیدن. زید تھا. زید تھا. بات واضح بھی؟ نو. ابھی بھی بات نہیں. بات یہ واضح نہیں ہو رہی، جبکہ فیل ہے. یہ پورے کا پورا فیل ہے. یہاں ساری باتیں واضح ہوئی. کانا میں بات واضح نہیں ہو رہی.
فائل آ گیا تو بھی بات واضح نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, جی فائل آ گیا تو بھی بات واضح نہیں ہو رہی. میں اگر آپ کے اس کے ساتھ میں آپ کو اس کا یہ اس طرح سے کر دوں, کانا زید مریض, کیا ترجمہ کریں گے اب اس کا؟ زید بیمار تھا. زید بیمار تھا. بات واضح ہو گئی. اب بات واضح ہو گئی. جی اس کی اگر مجھے آپ انالیسس کریں تو کیا انالیسس کریں گے؟ کانا فعل ماضی غائب مذکر, ٹھیک ہے, اور زیدن فاعل, ٹھیک ہے. اور مریدن مفعول. مجھے بتا مفعول کس کو کہتے ہیں؟ مفعول تو جس پہ کام ہو, لیکن یہاں پہ تو زید پہ کام ہو رہا ہے. یہ سکھ مفعول کس سے کہتے ہیں؟ آپ خود سوال دیں گے, خود جواب دیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. مفعول جس پہ کام ہو. جس پہ کام ہو. اس پہ کام ہوا ہے کیا؟ نہیں, ایسی بات تو نہیں. اس کا مطلب یہ مفعول تو نہیں ہوا. جی مفعول تو اس کو کہتے ہیں نا سر جس پہ کام ہو. جی جی اس کی مثال ایسے لے لیں, اس کی مثال ایسے لے لیں کہ میں اگر آپ سے کہوں نصر زید حامد, تو آپ نے اس کا ترجمہ کیا زید نے حامد کی مدد کی. ایسے ہی ہے نا؟ جی جی کیا مفعول سمجھ میں آ گیا؟ کانا زید مریض, تو یہ مفعول تو نہیں ہوا. جی تو اب آپ ایک پوائنٹ اچھی طرح سے تمام لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں اور سن لیں. قرآن مجید میں کانا بہت استعمال ہوتا ہے, اور کانا اپنے تمام صیغوں سے استعمال ہو سکتا ہے, ماضی کے بھی اور مضارع کے بھی. ٹھیک ہے, کانا بھی ملے گا, یکونو بھی ملے گا, یکونونو بھی ملے گا, کننا بھی ملے گا, کنتو بھی ملے گا, سارے صیغے ملیں گے آپ. ٹھیک ہے, جس طرح تو پھر استعمال. کانا کے بارے میں سمجھ لیں کہ کانا جو ہے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں. کانا کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ناقص. اب اس کی میں آپ کو دو قسم سے ایکسپلینیشن دیتا ہوں, دونوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اس کو فعل ناقص کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ بات اپنی مکمل نہیں کر سکتا جب تک اس کو ایک مفعول نہ ملے. مفعول ہی ہے نا یہ, جی حالت نصب میں ہے نا. جی لیکن مفعول ہم کہتے ہیں کہ مفعول کیا چیز ہے؟ مفعول تو وہ ہے جس پہ فعل کا اثر آتا ہے. مفعول کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فعل لازم کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ فعل لازم کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جس میں مفعول نہ ہو. فعل لازم کی ڈیفینیشن ہے کہ ایسا فعل جو صرف اور صرف فاعل کا محتاج ہو. جی ایسا فعل جو صرف اور صرف فاعل کا محتاج ہو. ذہبا, وہ گیا, فاعل کون ہے؟ ہوا ہوا. وہ ہے نا, ہوا, جی صرف فاعل کا محتاج ہو. فعل لازم کس کو کہتے ہیں؟ جو فاعل کا محتاج ہوتا ہے. نصرا کیا ترجمہ کیا؟ اس نے مدد کی. اس نے مدد کی. اب سوال پیدا ہوگا نا کس کی مدد کی؟ جی تو آپ کو یہاں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ مفعول. مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے کہا نصرا, اس نے مدد کی حامد کی. نصرا کا جو فاعل تھا وہ آپ نے کھول دیا, زید نے مدد کی حامد کی. تو فعل متعدی کون سا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس کا اثر, ایسا فعل جس کا اثر فاعل سے گزر کے مفعول پہ پہنچتا ہے, یعنی ایک ہاتھ سے نکل کے دوسرے ہاتھ میں پہنچتا ہے. فعل ناقص کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے آپ سے کہا کہ کانا ایک ایسا فعل ناقص ہے. فعل ناقص ہے, پہلی بات تو یاد رکھیے. اور
اس کی بات مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کو مفعول نہیں بنتا. لیکن میں اس کو فعل ناقص کہہ رہا ہوں, فعل متعدی نہیں کہہ رہا. تو متعدی میں اور ناقص میں فرق کیا ہوا؟ ناقص جو ہے جو کسی پہ اثر ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ اثر کو ثابت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. کانا فعل ناقص ہے. فعل ناقص کس کو کہتے ہیں؟ مفعول. یہاں کیا ہوا؟ فعل متعدی کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر فعل کا اثر فاعل سے گزرتا ہے. یہاں کسی پہ اثر نہیں ڈالتے بلکہ اثر کو ثابت کرنے کے لیے کہ زید واقعی بیمار تھا, زید واقعی بیمار تھا. تو آسان الفاظوں میں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ سمجھ لیں کہ فعل ناقص ہے. فعل ناقص کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اپنی بات مکمل نہیں کرتا, اس سے ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ بات یہاں تک اگر ہو جاتی تو مکمل ہو جاتی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہاں تک اگر ہو جاتی مکمل ہو جاتی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اصل پوائنٹ سمجھیں. جملہ اسمیہ, اسم کی کیا تعریف کرتے ہیں آپ؟ اسم کی کیا تعریف کرتے ہیں آپ؟ اسم کی کیا تعریف ہے؟ اسم ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور مفہوم خود بیان کرتا ہے. اور فعل کا کیا مفہوم ہے؟ فعل اس میں زمانہ آ جاتا ہے. پایا جاتا ہے جس سے مارنا اسم ہے, مارا فعل ہے. آپ پھر ڈیفینیشن مجھے دوبارہ بتائیں. اسم کی ڈیفینیشن دوبارہ لیں اور فعل کی ڈیفینیشن دوبارہ لیں. اسم کی دوبارہ ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور مفہوم خود بیان کرتا ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. دیکھیں آپ غلط ایرر کر رہے ہیں نا. اب آپ نے بات پوری کی کیونکہ فعل کی بھی آپ یہی تعریف کر رہے ہیں, ایسا کلمہ جو اپنا معنی مفہوم خود بیان کرتا ہے. تو ڈفرنس دونوں میں کیا ہے؟ دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ کہ اس میں وہ کلمہ جو ہے فعل تو اپنا معنی مفہوم سر کیا ہو گیا ہے سر؟ تھوڑا سا تحمل کر. آپ خود کمپلیکیٹ کرتے ہیں اپنے چیزوں کا. زمانے ہی فعل آپ اسم کی تعریف کر رہے ہیں ایسا کلمہ جو اپنا معنی مفہوم خود بیان کرتا ہے. فعل کی بھی آپ یہی تعریف کر رہے ہیں نا کہ ایسا کلمہ جو اپنا معنی مفہوم خود بیان کرتا ہے. لیکن اسم کے اندر آپ کہتے ہیں کہ اپنا معنی مفہوم خود بیان کرتا ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. تو بیسک ڈفرنس کیا ہے اسم اور فعل کے اندر بنیادی طور پہ؟ یہی کہ اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا, فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے. جی, اسم جو ہے وہ زمانے کی قید سے باہر ہوتا ہے. اسم جو ہے وہ زمانے کی قید سے باہر ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں زید صالح, زید صالح, زید نیک ہے, زید نیک ہے, کوئی زمانہ نہیں ہے اس میں. آپ کہتے ہیں کوئی زمانہ نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کو زمانے میں لے کے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نصر زید حامدن, زید نے حامد کی مدد کی تھی. کی ضروری نہیں ابھی کرتا ہے یا کرے گا, زمانے کی قید ڈال دی. جملہ اسمیہ کو اگر زمانے کی قید میں ڈالنا ہو, مبتدا کو, کانا کا اصل مقصد کیا ہے کہ مبتدا کو جس خبر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں آپ, مبتدا کو جس خبر کے ساتھ آپ جوڑتے ہیں اس کا تعلق زمانہ ماضی, حال یا مستقبل کے ساتھ جب ڈال دیا جائے تو پھر کانا استعمال ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ کانا استعمال ہوتا ہے. زید مریدن, زید مریدن, زید بیمار ہے. زید مریدن, کانا زید مریدن, زید بیمار تھا. آپ نے جملہ اسمیہ کو کیا کیا؟ زمانے کے ساتھ قید کر دیا. یکون زید مریدن, زید بیمار ہوگا, زید بیمار ہوگا. آپ نے زمانے کے ساتھ قید کر دیا. جب آپ اس کو زمانے کے ساتھ جب قید کر دیتے ہیں تو پھر کانا کے جتنے بھی جملے ہوتے ہیں اس کی انالیسس فعل کے جملوں کی انالیسس سے نہیں ہوتی ہے. کی انالیسس فعل کے جملوں سے نہیں ہوتی ہے. آپ نے ایک چیز پڑھی تھی جملہ اسمیہ میں, حروف مشبہ بالفعل.
انا، انا، کانا، لاکنہ، لعل، لیتا، 6 حروف تھے. یہ 6 حروف جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، اور جملہ اسمیہ پہ جب وہ داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. یہی کرتے ہیں نا. اور پھر آپ کہتے ہیں اس حروف مشبہ بالفعل جو بھی ہو، انا ہو، انا ہو، کانا، لاکنہ، لعل، جو بھی ہو، اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ جی جی سر جی کو جواب تو دے دیں. جی جی مائک آف. آپ کا حروف مشبہ بالفعل جب داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پہ تو کیا کرتا ہے وہ؟ نصب میں کر دیتا ہے. کیا کس چیز کو نصب کر دیتا ہے؟ چلے جی، حروف مشبہ بالفعل کون کون سے ہیں؟ سر جی کا انا. ٹھیک ہے. انا، سر ایک منٹ، یاد تو تھے، ایک دم دماغ سے نکل جاتا ہے جب آپ ایک دم پوچھتے ہیں تو بالکل غائب ہو جاتا ہے. تو میں پوچھنا چھوڑ دوں؟ نہیں سر، پوچھنا تو نہ چھوڑیں، لیکن ابھی اتنے چونکہ پکے نہیں ہوئے ہیں تو وہ بس ایک دم ہمارے دماغ سے نکل جاتا ہے. حروف مشبہ بالفعل 6 ہوتے ہیں. انا، کون کون سے ہوتے ہیں؟ انا، انا، انا کا انا، لکنہ، لیتا، لعل. اچھا یہ کرتے کیا ہیں؟ سر یہ خبر کو نہیں، سوری سر، یہ مبتدا کا حالت نصب میں کر دیتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں اس کو تھوڑا سا اور کلیئر کریں تو چیزیں آپ کلیئر ہوں گی. یہ کرتے کیا ہیں آپ اس کا جواب دیں. یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، اور جب یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو یہ اس کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. جب یہ حالت نصب میں لے جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ پھر مبتدا نہیں رہتا نا، کیونکہ مبتدا کی پرائم کنڈیشن ہے کہ اس کو حالت رفع میں ہونا چاہیے. تو پھر ہم یہ اسم و کہتے ہیں انا، کہ اسم و پھر انا ہم اور کہتے ہیں انا کا ایک اسم ہوگا اور انا کی ایک خبر ہوگی. خبر انا ہوگی. کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے اور انا کی خبر حالت رفع میں ہوتی ہے. کانا بھی اسی فیملی سے، کانا بھی اسی فیملی سے. اور کانا کیا کرتا ہے؟ کانا اپنے خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. کانا کس کو لے جاتا ہے؟ خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. تو کانا کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور کانا کی بھی ایک خبر ہوتی ہے. کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر حالت نصب میں ہوتی ہے. کانا کا بھی ایک اسم ہوتا ہے. جب بھی آپ کو انا ملتا ہے تو آپ انا کا ایک اسم اور انا کی خبر ڈھونڈتے ہیں نا. انا کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، کبھی کبھار اٹیچ ضمائر کی صورت میں ہوتا ہے، انا، انی، ایسے ہی ہے نا. اور کبھی کبھار ظاہر ہوتا ہے. تو انا کا ایک اسم ہوتا ہے، انا کی ایک خبر ہوتی ہے. انا کا اسم حالت نصب ہوتا ہے اور خبر حالت رفع میں ہوتی ہے. کانا کا بھی ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. کانا کا اسم حالت رفع میں ہوگا اور خبر حالت نصب میں ہوگی. خبر حالت نصب میں ہوگی. تو کانا زید مریضن کی جب آپ انالیسس کریں گے تو اس کی انالیسس ایسے ہوگی کہ آپ کانا کو تو کہیں گے فعل ناقص، فعل ناقص واحد مذکر غائب، کانا کا ایک اسم ہوگا اور کانا کی ایک خبر ہوگی. کانا کا اسم کس حالت میں ہوگا؟ رفع. رفع میں. تو مجھے بتائیں اس میں سے کانا کا اسم کون سا نظر آ رہا ہے؟ زیدن. زیدن. اس کو آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ اسم کانا. اور کانا کی خبر کس حالت میں ہوگی؟ حالت نصب میں ہوگی. حالت نصب میں کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ مریضن. مریضن. یہ ہو جائے گا خبرو کانا. پھر آپ کہیں گے کانا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کے کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ جملہ اسمی. اسمی. اچھا اب میں آپ کو 2 باتیں بتا دوں. کچھ اسکول آف تھاٹ اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا ایک اسم ہے، اس کی ایک خبر. اور کوئی اسکول آف تھاٹ اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ فعل سے شروع ہوا ہے.
جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ جملہ جملہ فعلیہ کہتے ہیں. ہاں جی. تو کچھ لوگ پھر اس کو جملہ فعلیہ ہی ٹریٹ کرتے ہیں. میں بھی اس کو جملہ فعلیہ ہی ٹریٹ کرتا ہوں, آپ بھی اس کو جملہ فعلیہ ہی کال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھیں کانا کا ایک اسم ہوگا, کانا کی خبر ہوگی. میں اسی جملے کو چینج کر دیتا ہوں, میں اسی جملے کو آپ کے ساتھ کرتا ہوں. کانا مریدن. کانا مریدن کیا ترجمہ کریں گے؟ بیمار تھا. وہ بیمار تھا. کانا ہے نا جی, فعل واحد, فعل ناقص واحد مذکر غائب ہے نا, کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ تھا. جی, وہ تھا ہے نا. اب آپ اس کے انالیسس کریں گے, کیسے کریں گے؟ کانا فعل ناقص واحد مذکر غائب. کانا کا ایک اسم ہوگا, کانا کی ایک خبر ہوگی. کانا کا اسم حالت رفع میں ہوگا, خبر حالت نصب میں ہوگی. مجھے بتائیں کانا کا اسم کیا ہے؟ ہوا ہی زور سے بولیں. ہوا. ہوا. کانا کا اسم ہوا, اور کانا کی خبر مریدن. یہ کانا کی خبر, یہ خبر کانا ہوگا. کانا اپنے اسم ہوا اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبری. جملہ فعلیہ خبری. کانا بہت امپورٹنٹ ہے. کانا بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن مجید میں کانا بڑا بڑا اور یہ اپنی پوری گردان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جس طرح سے فعل کے دوسرے صیغے استعمال ہوتے ہیں, اسی طرح سے کانا کے بھی صیغے استعمال ہوتے ہیں. وہی قانون چلے گا کہ اگر اس کا بھی فاعل اگر ظاہر ہوگا, یعنی اس کا اگر اسم ظاہر ہوگا تو پہلا یا چوتھا صیغہ ہوگا. اگر اس کا فاعل ظاہر نہیں ہوگا, اس کا اسم ظاہر نہیں ہوگا, تو پھر تیسرے صیغے سے لے کر پہلے اور چوتھے کے علاوہ تمام صیغے اس کے استعمال ہو سکتے. اچھا, یہ کانا کے اندر ایک چیز اور بھی نوٹ کریں, بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ آپ نے فرمایا کہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے. خبریہ ہے نا, خبر ہی ہے نا. جی, خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک. جملے کتنے قسم کے ہوتے ہیں سر؟ خبریہ انشائیہ. آپ پوچھ کیوں رہے ہیں مجھ سے؟ خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ خبر ہو. اس میں خبر. انشائیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ کوئی چاہنا, خواہش, طلب. 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 آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھ سے سوال کیوں پوچھا؟ وہ بعض دفعہ انٹرپشن اس طرح ہو جاتی ہے تو وہ کلیئر کرنے کے لیے ابھی ہو جائے تو بہتر ہے. بتائیے کیا انٹرپریٹیشن تھی, کیا تھا؟ نہیں, اس سمجھنے میں, سننے میں ہو جاتا ہے, اس لیے میں نے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, یہ کانا جو ہے, کانا اگر آپ کو فعل ماضی, فعل ماضی قریب کا مفہوم دینا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ فعل ماضی کو اگر قریب کا مفہوم دینا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ فعل ماضی کو قریب کا مفہوم دینا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قد ایڈ کر دیں گے. زور سے بولیں, بہت زور سے بولیں. قد ایڈ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, زور سے بولیں, گھبرائیں نہیں. قد ایڈ کریں گے. ایڈ نہیں کہیں, آپ بولیں قد لگا دیتے ہیں. فعل ماضی سے پہلے قد لگا دیتے ہیں. فعل ماضی سے پہلے قد لگاتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ دو کام کرتا ہے. فعل ماضی کو قریب کے مفہوم میں لے آتا اور تاکید پیدا کر دیتا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا ذہبا, وہ گیا. کب گیا آپ کو نہیں معلوم, آپ کہتے ہیں قد ذہبا, یقیناً وہ چلا گیا, یقیناً وہ چلا. اسی لیے آپ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ, تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ نماز کھڑی ہو چکی ہے. تو فعل ماضی کو جب قریب کا مفہوم دینا ہوتا ہے, فعل ماضی کو جب آپ قریب کا مفہوم دینا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فعل ماضی سے پہلے قد لگا. فعل ماضی کو اگر بعید کا مفہوم دینا ہو, فعل ماضی کو
بعید کا مفہوم دینا ہو. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کتبہ. کتبہ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس نے لکھا. اس نے لکھا. کب لکھا آپ کو نہیں معلوم. ٹھیک ہے. آپ نے کہا قد کتبہ. قد کتبہ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سر ترجمہ کریں. اس کا یہ نہیں ہو جائے گا وہ لکھتا ہے؟ نہیں یہ تو مظاہرے میں چلا جائے. ابھی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ابھی میں نے آپ سے کی تھی. ذہبہ کا کیا ترجمہ کیا تھا آپ نے؟ وہ گیا. وہ گیا. اور قد ذہبہ کا کیا ترجمہ کیا تھا ابھی؟ یقیناً لکھا اس نے. ہاں یقیناً اس نے لکھا. یقیناً وہ لکھ چکا ہے. یقیناً اس نے لکھ دیا. قریب کا مفہوم ہو گیا. یقیناً اس نے وہ لکھ چکا ہے. لیکن اگر مجھے فعل ماضی کو بعید کا مفہوم دینا ہو، فعل ماضی کو بعید کا مفہوم دینا ہو فعل ماضی کو، تو میں کیا کرتا ہوں؟ اس کتبہ کے ساتھ کانا لگا دوں. اس کتبہ کے ساتھ کیا لگا دیتا ہوں؟ کانا لگا دیتا ہوں. اب اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے لکھا تھا. اس نے لکھا تھا. زبردست ڈاکٹر صاحب. اس نے لکھا تھا. تو کانا پلس فعل آپ کو رزلٹ کیا دے گا؟ ماضی بعید کا ترجمہ دے گا. ماضی بعید کا ترجمہ. کانا پلس فعل آپ کو کیا کرے گا؟ ماضی بعید کا ترجمہ دے گا. کتبہ کا مضارع کیا بنے گا؟ یکتبو. یکتبو کا کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ لکھتا ہے یا لکھے؟ وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا؟ لکھے گا. مجھے اگر اس کا ترجمہ کرنا ہو اس انداز میں کہ یہ تو تھا اس نے لکھا تھا، اس نے یقیناً لکھ لیا. میں اگر اس کا یہ ترجمہ کرنا چاہوں کہ وہ لکھا کرتا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی والی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی. ایسی والی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی استمراری. جس کے اندر آپ کو پاسٹ ٹینس کی کنٹینیوشن کا نہیں ملتا سینٹینس. تو کیا ہے؟ کانا یکتبو. کیا ترجمہ کریں گی؟ وہ لکھا کرتا تھا. وہ لکھا کرتا تھا. وہ لکھتا تھا. وہ لکھتا تھا. وہ لکھا کرتا تھا. اب نہیں لکھتا. تو کانا فعل ماضی پہ بھی داخل ہو سکتا ہے. کانا فعل مضارع پہ بھی داخل ہو سکتا ہے. کانا فعل تو کانا پلس فعل ماضی بعید دیتا ہے. کانا فعل ماضی کانا پلس فعل مضارع وہ آپ کو کیا دیتا ہے؟ ماضی استمراری کنٹینیوس کا دیتا ہے کہ کسی زمانے میں کرتا تھا
اور کنٹینیو لیول پہ کرتا تھا، کنٹینیو لیول پہ کرتا تھا. یہ کانا جو ہے نا وہ شبے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، شک و شبے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. کانا کانا جو ہے وہ شک و شبے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کتبہ، کتبہ کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ اس نے لکھا. اس نے لکھا. قد کتبہ، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا؟ وہ یقیناً، قد وہ یقیناً جی یقیناً وہ لکھتا، یہ لکھتا ہے نہیں. دیکھیں لکھے گا. قد پلس فعل، یقیناً اس نے لکھا. یقیناً اس نے لکھا. قد پلس فعل ماضی، یہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ دو چیزیں کرتا ہے. ماضی قریب کا مفہوم دیتا ہے اور تاکید دیتا ہے. تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یقیناً اس نے لکھا، یقیناً وہ لکھ چکا ہے. ٹھیک ہے. کانا کتبہ کیا کرتا ہے؟ کانا پلس فعل ماضی، ماضی بعید میں لکھ چکا ہے، ماضی بعید میں. تو کیا ترجمہ کیا آپ نے کانا کتبہ؟ جی کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ ابھی تو آپ نے بتایا تھا مجھے کانا کتبہ. ترجمہ کریں. اس نے لکھا تھا. اس نے لکھا تھا، اس نے لکھا تھا. اس نے لکھا تھا. تو کانا پلس فعل ماضی، ماضی بعید کا مفہوم لیا ہے. کانا پلس فعل مضارع، ماضی استمراری کا مفہوم لیا ہے. کیا ترجمہ کا کیا آپ نے؟ کانا یکتبو، وہ لکھا کرتا تھا. وہ لکھا کرتا تھا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ کانا جو ہے، یہ کانا جو ہے نا شک و شبے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو اردو میں کہنا چاہوں، اس نے لکھا ہوگا، اس نے لکھا ہوگا، اس نے لکھا ہوگا. تو شبہ لگ رہا ہے نا آپ کو؟ جی شبہ لگ رہا ہے، شبہ لگ رہا ہے آپ کو. تو شبہ جب اگر آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ رہے گا یہ کتبہ، اس نے لکھا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ پھر یکون استعمال ہو جائے گا. یعنی یکون آپ کو پتا ہے مضارع کا صیغہ ہے نا، کانا ماضی کا صیغہ، یکون مضارع کا صیغہ. یکون کتبہ کیا ترجمہ کریں گے؟ اس نے لکھا ہوگا. یعنی ماضی یہ کیا کرتا ہے؟ یہ مفہوم کو شک و شبے میں لے آتا ہے. تو یعنی یکون پلس فعل ماضی. یہ کس کے لیے آتا ہے؟ یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے؟ یہ ماضی شکیہ کر دیتا ہے، یہ ماضی کو شک میں لے کے آتا ہے. تو یاد رکھیے گا یہ کانا کا بہت استعمال ہے قرآن مجید میں. تو کانا کا ہر دوسری تیسری آیت کے اندر آپ کو ملتا ہے. اب کانا کے بارے میں ایک اور امپورٹنٹ چیز نوٹ کر لیں. پہلی بات تو کانا کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ کانا فعل ناقص ہے. فعل ناقص کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکتا جب تک اس کو مفعول نہ ملے. لیکن یہ مفعول آپ کو چاہیے ہوتا فعل متعدی کے لیے، یعنی جس میں فاعل کا اثر جو ہے وہ گزر کے مفعول تک پہنچے. یہاں فاعل کا اثر نہیں ہوتا بلکہ فاعل کے اثر کو ثابت کرنا ہوتا ہے. دوسرے ورڈز میں آپ یہ کہہ لیں کہ کانا اور یکونو کرتا کیا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ کو زمانے میں قید کر دیتا ہے، زمانے کے مفہوم میں قید کر دیتا ہے، اگر آپ اس کو اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کانا کا ایک اسم ہوتا ہے، کانا کی خبر ہوتی ہے. کانا کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، کانا کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے. یہ کانا جو ہے یہ ماضی کے ساتھ بھی داخل ہو سکتا ہے، یہ کانا جو ہے مضارع کے ساتھ بھی داخل ہو سکتا ہے. اسی طرح سے جو یکونو ہے جو مضارع کا صیغہ ہے یہ ماضی کے ساتھ بھی داخل ہو سکتا ہے. کانا اگر ماضی کے ساتھ داخل ہو تو ماضی بعید کا مفہوم دیتا ہے. کانا مضارع کے ساتھ داخل ہو تو استمراری کا، یعنی کسی زمانے میں کرتا تھا اس کا مفہوم دیتا ہے.
اور اگر یکون مضارع کا صیغہ اگر ماضی پہ داخل ہو جائے تو وہ شک کا مفہوم دیتا ہے، ماضی میں شک کا مفہوم دیتا ہے۔ اب ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ کانا جو ہے، کانا یکون، کیا معنی کیا آپ نے؟ ہو جانا، تھا، ہو گیا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے کہا میں نے آپ سے کہا کانا زید مریدن، کیا انالیسس کی آپ نے؟ کیا انالیسس کی؟ کانا فعل ناقص، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے، زید، اور زیدن ہے اس کا فاعل، اور مریدن رات بھر شراب پی، رات کٹ گئی، صبح جو حساب کیا تو وہیں آنکھ لگ گئی۔ نہیں، اگر سوری کانا کا فائل کہاں سے آ گیا سر؟ سوری اسم کانا کا اسم ہوگا، کانا کی خبر ہوگی، کانا کا اسم حالت رفع میں، کانا کی خبر حالت نصب میں۔ دوبارہ کریں، کانا کیا ہے؟ فعل ناقص واحد غائب مذکر فاعل غائب۔ مذکر غائب، یہ اسٹیپ بھی میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے، آپ اس کو کریں گے آپ کا فائدہ ہوگا، مجھے نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ فیل جب بھی کال کرنا ہے سب سے آپ نے فیل بتانا ہے کون سے ٹائپ کا ہے۔ دوسری چیز ٹیپ آپ کو اس کا عدد بتاتا ہے، تیسری چیز آپ کو اس کی جنس بتانی ہے، چوتھی چیز آپ نے اس کو بتانا ہے کہ وہ غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے، اور پھر آپ مزید اس کے اندر جائیں تو پہلی چیز کے اندر آپ یہ بھی بتائیں کہ معروف ہے کہ مجہول ہے۔ تو آپ کہیں فعل ناقص واحد، فعل ناقص ہے نا، پھر یہ کیا ہے تو ماضی کا صیغہ نا سر، جی جی، تو آپ کہیں گے فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب۔ زیدن کیا ہے؟ اسم و کانا، اور مریدن کیا ہے؟ خبر و کانا۔ خبر کانا، کانا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ ترجمہ کیا آپ نے اس کا؟ زید بیمار تھا، زید بیمار تھا۔ کان اللہ غفورا رحیما، اس کے انالیسس کریں پہلے، طلعت جی اس کے انالیسس کریں، طلعت جی انالیسس کریں۔ جی سر، کان اللہ غفور رحیم، کانا تو ہو گیا فعل ناقص، فعل ناقص، اور فعل ناقص کے انالیسس کریں، اب کیا ہے؟ فعل ناقص یہ ہوا، کانا کون سا صیغہ ہے؟ ہم یہ واحد غائب مذکر، پہلے سب سے پہلے آپ کو بتانا ہوگا کون سا ہے، ماضی ہے مضارع، مجھے کیسا پتا چلے گا؟ بتائیں نا کیا ہے یہ؟ فعل ماضی، فعل ماضی معروف کے مجہول؟ معروف، معروف، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب، غائب، ٹھیک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اسم و کانا، اسم کانا، زبردست۔ غفورن رحیمن کیا ہے؟ خبر و کانا، خبر کانا، کتنی خبر ہے؟ ایک ہے کہ دو ہے؟ دو ہیں، دو خبر ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ غفورن رحیمن کو دو طریقوں سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں خبر کانا اول، رحیمن خبر کانا ثانی، اور دوسرا طریقہ یہ کہ غفورن رحیمن کو خبران کہہ دیں۔ خبر ایک، دو خبر ہے تو کیا ہوگا؟ خبران، خبران، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ کانا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کے کیا بن گیا؟
کانا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کے کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ فعلیہ خبریہ، کیونکہ فعل سے شروع ہوا ہے نا. صحیح ٹھیک. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اسکول آف تھاٹ اس کو جملہ اسمیہ بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے. لیکن ہم نے ٹیکنیکلی ایک چیز ڈفرینشیٹ کی ہے نا جملہ اسمیہ اور جملہ خبریہ میں، کیا کہ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. تو یہ جملہ کس سے شروع ہوا؟ فعل سے شروع ہوا ہے نا، فعل سے. تو اس لیے آپ اس کو جملہ فعلیہ کہیں. اس کا ترجمہ کیا کریں گی آپ؟ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کانا کا مطلب ہے تھا، اللہ تو اللہ ہے، غفور کا مطلب ہے، غفورن کا مطلب ہے بہت بخشنے والا، رحیمن کا مطلب ہے بہت رحم کرنے والا. رحم کرنے والا. ترجمہ کریں نا، ترجمہ کر کے بتائیں. اللہ بہت بخشنے والے اور رحم کرنے. لیکن اس میں ہم صیغہ ماضی تو نہیں لائیں گے؟ اللہ میں آپ ترجمہ کریں، آپ ترجمہ کریں، ابھی غلط سلط کو چھوڑ دیں. جو آپ نے اب تک پڑھا ہے اس کو سمجھتے ہوئے کر دوں گا. کانا زیدن مریضن کا کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ زید مریض بیمار تھا. ہاں بس یہ بات. اب مجھے بتائیں کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ صرف اسم کا نام کا ہی فرق ہے نا. ہاں جی. ترجمہ کریں. اب کیا پرابلم ہے؟ کریں آپ ترجمہ کریں پہلے. اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والے تھے. تھے کیوں کریں؟ تھا کریں نا. تھے کیوں کریں؟ تھا کریں. اچھا پہلی بات تو مجھے بتائیں، آپ نے ترجمہ کیا اللہ بہت بخشنے والے اور بہت رحم والے، اور کہاں سے لائے آپ؟ کہیں واو ہے بیچ میں؟ نہیں سر نہیں، بس وہ روٹین میں جو ہم کہتے ہیں وہی آ گیا. روٹین سے باہر نکلیں. اللہ کی جتنی بھی صفات قرآن مجید میں آئی ہیں نا، اللہ کی جتنی صفات بھی قرآن مجید میں آئی ہیں وہ جوڑوں کی شکلوں میں آئی ہیں. اور سوائے ایک سورہ حدید کو چھوڑ کے، جہاں وہ جو آیت ہے والاول والآخر والظاہر والباطن، وہاں واو ضرور آیا عطف کے طور پہ. باقی پورے قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں وہ جوڑے کی صورت میں آئی ہیں اور اس میں عطف نہیں ہوتا. تو بڑی بات کیا، اور دونوں صفات مختلف ہوتی ہیں. یعنی اللہ کی صرف شان ہے کہ دونوں چیزوں کو اکٹھے چلاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، بے انتہا مہربان. تو عطف جب آپ عطف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ یا یہ ایسے ہی ہے نا، یہ ایسے ہی ہے نا عطف کا مطلب. روٹی کھاؤ گے یا چاول؟ آپ کے گھر کوئی مہمان آتا تو آپ کیا پوچھتی ہیں؟ آپ یہی کہتی ہیں چائے پیو گے کہ ٹھنڈا؟ جی سر. آپ کبھی اس کو کہتے ہیں چائے ٹھنڈا؟ کبھی نہیں کہتے. آپ خود اس کو دیتے ہیں آپشن، بتاتے ہیں بھائی چائے پیے گا تو میں اپنا میٹ سے کہہ دیتی ہوں، ٹھنڈا ہے تو میں پھر ٹین کھول کے لا دیتی ہوں. یہی ہے نا حساب. جی سر. تو یہ اللہ کی شان ہے، اور یہ ہمیشہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوں گی دونوں. رحمان اور رحیم، رحمان میں بہت جوش ہے، بہت جوش ہے، بہت مبالغہ ہے، لیکن ٹیمپریری ہے. رحیم کے اندر بہت ٹھنڈک ہے لیکن کنٹینیوس ہے اور دوام ہے. تو جیسے آپ سمجھیں کہ آپ ایک ہی پانی کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایک وقت میں بہت جوش بھی دے رہا ہے اور ٹھنڈا بھی چل رہا ہے. کیسے ممکن ہے مجھے بتائیے؟ کوئی انسان ایک وقت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہاتھ کو ایسے چلائے اور ایک ہاتھ کو ایسے چلائے؟ آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ لیکن یہ اللہ ہے. یہ اللہ. پہلی بات تو یہ کہ اس ٹرانسلیشن کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی اللہ کی صفات آ رہی ہو کہیں بیچ میں آپ کو قرآن مجید میں صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں آپ کو ملے گا، سورہ حدید میں آیت نمبر 2 ہے یا 3 ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس کے علاوہ پورے قرآن مجید میں آپ کو اسلوب ملے گا کہ شاید ایک اور مقام بھی ہے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن باقی آپ کو جتنا بھی اسلوب ملے گا وہ آپ کو بغیر عطف کے ملے گا. تو کبھی بھی آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے تو بغیر عطف کے کرنا. اب آپ نے اس کا ترجمہ کیا اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان تھا. یہی بنتا ہے ترجمہ. جی. کانا کا ترجمہ تو تھا ہے، کانا کا ترجمہ تو تھا ہے، وہ تھا. لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ ایک چیز کہلاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یونیورسل یا کلاسیکل ٹروتھ.
यूनिवर्सल या क्लासिकल ट्रुथ? ये चीज कहलाती है यूनिवर्सल और क्लासिकल ट्रुथ। ये जो यूनिवर्सल और क्लासिकल ट्रुथ होते हैं ना, इसका कोई जमाना नहीं होता, ये जमाने से बेनियाज होते हैं। ये माजी में भी वही सदाकत रखते हैं जो हाल और मुस्तकबिल में भी रखते हैं। तो काना एक ऐसा फेल भी है जो यूनिवर्सल और क्लासिकल चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्लासिकल ट्रूथ के लिए भी इस्तेमाल होता है। अल्लाह के साथ जब भी आएगा या बहुत सारी दूसरी जगहों पर आएगा तो काना अल्लाह गफूर और रहीम का तर्जुमा होता है अल्लाह बहुत बख्शने वाला रहम करने वाला है, था, होगा। तो आप उसका हमेशा तर्जुमा है में करते हैं। तो पास्ट को भी कवर कर लेता है, प्रेजेंट को भी कवर कर लेता है और फ्यूचर को भी कवर कर लेता है। ठीक है ना? जैसे काना शैतान लिल इंसान अदुवा, तो आप इसका तर्जुमा ये नहीं करते कि शैतान इंसान का दुश्मन है, था। आप कहते हैं शैतान इंसान का दुश्मन है। इसी तरह से याद रखिएगा, जो एक और इम्पोर्टेंट बात आप ज़हन में रख लें कि कुरान मजीद में जितने सीगे जन्नत और दोज़ख के लिए जितने सीगे आए ना, वो तमाम के तमाम माजी में आए। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? नो सर। कि सबसे बड़ी वजह ये है कि वो चीज वाक़े हो चुकी है। वो चीज वाक़े हो चुकी है, हमारे और आपके सामने आना बाकी है उसका। उसकी सदाकत ऐसी है। आपको जितने सीगे मिलेंगे वो तमाम आपको माजी के उसमें सीगों में मिलेंगे, यानी वो चीजें वाक़े हो चुकी हैं। और माजी एक ऐसी चीज है ना, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। आप इम्प्रूवमेंट तो ला सकते हैं लेकिन आपकी माजी में तब्दीली नहीं आ सकती। ऐसे ही है ना, आप कितने भी आगे जाके अपने आप को काबिल कर लें, आप अपने आप को कितना भी जाके आगे काबिल कर ले, लेकिन जो माजी में जो आपकी जो अच्छाई रजिस्टर हो गई है या जो आपकी बुराई रजिस्टर हो गई है या आपका कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट रजिस्टर हो गया है या वीक पॉइंट रजिस्टर हो गया है, उसको मिटाना मुश्किल है ना, वो कभी भी नहीं मिट सकता। इसीलिए आप देखें माजी के सीगों में कभी तब्दीली भी नहीं आती। मुदारे में तो तब्दीली आई ना, अखफ भी आपने किया, खफीफ भी किया, लेकिन माजी में आप कर सके काम? माजी में कभी नहीं कर सके। तो काना के बारे में एक बात और भी अच्छी तरह से याद कर लें कि काना फेल नाफिस है, इसका एक इस्म होता है, इसकी एक खबर होती है। काना का इस्म हालत रफा में होता है, काना की खबर जो है वो हालत नसब में होती है। काना को फेल नाफिस इसलिए कहते हैं कि ये अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सकता जब तक उसको मफूल की जरूरत ना हो। मफूल का लफ्ज अगर आप लेके आते हैं तो फिर आपके जहन में बात आती है तो मफूल तो मुतादी के लिए चाहिए होता है। तो फिर मुतादी में और काना में क्या फर्क रहेगा फेल नाफिस में? तो आप इस चीज को समझ लें कि मफूल के अंदर जो है वो फेल का असर फाइल से होते हुए मफूल तक पहुंचता है, जबकि फेल नाफिस के अंदर जो है वो बेसिकली असर डालने के लिए नहीं होता, मफूल का असर डालने नहीं होता, बल्कि असर को साबित करने के लिए होता है। असर को साबित करने के लिए होता है, फाइल की स्ट्रेंथ को साबित करने के लिए होता है। इन अदर वर्ड्स, इसको दूसरे तरीके से ले लें तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो जुमला इस्मिया होता है उसमें मुब्तदा को जिस खबर के साथ आप जोड़ रहे होते हैं, मुंसलिक कर रहे होते हैं, उसको अगर जमाने के हवाले से जमाने में अगर उसको कैद करना हो तो आप फेल नाकिस इस्तेमाल करते हैं, जो कि काना यकूना कहलाता है। माजी के लिए करेंगे तो काना हो जाएगा, यकूना करेंगे तो मुदारे के लिए हो जाएगा। फिर ये काना यकूना फेल के ऊपर भी दाखिल हो जाते हैं। जब फेल पे दाखिल होते हैं तो उसके माना कर देते हैं। अगर माजी बईद के अंदर लेके जाना है तो काना को दाखिल कर देते हैं माजी के ऊपर। इसी तरह से अगर उसको इस्तिमरारी का मफहूम देना है तो काना को दाखिल कर देते हैं फेल मुदारे के ऊपर। काना के बारे में एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि काना जो है वो यूनिवर्सल क्लासिकल ट्रुथ के लिए भी इस्तेमाल होता है। काना का वैसे जो आप तर्जुमा कहते हैं वो होता है वो हो गया, वो था या वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब उसको क्लासिकल उसमें लेके आते हैं तो फिर वो है कि उसमें आता है अल्लाह ताला की जितनी सिफात, अल्लाह ताला से रिलेटेड जितनी भी आयात आती हैं काना के साथ आती है, उसमें उसका मफहूम, उसका तर्जुमा
وہ ہے وہ ماضی کے ساتھ نہیں بلکہ حال ہی کے مفہوم میں کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے جنت اور دوزخ کے بھی جتنی بھی آیات ہیں وہ بھی اسی فارمیٹ کے اندر. تو انشاءاللہ تعالی اگلے سیشن کے اندر اجوف آج ہمارا کمپلیٹ ہوا. اگلے سیشن کے اندر ہمارا جو آخری چیز رہ جاتی ہے کہ لام کلمے میں جب حروف علت آ جائے, کیونکہ یہی دو ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں, جو قرآن مجید میں بہت استعمال ہوئے اور جس کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری تھا. ایک اجوف کا قاعدہ اور آگے ہم کریں گے کیونکہ لام کلمے جب آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کریں گے, اور پھر ہم انشاءاللہ کچھ آیات کریں گے قرآن مجید کی. ہم کچھ قرآن مجید کی آیات کریں گے جس میں محموز کے قواعد بھی اپلائی ہو جائیں گے, جس میں آپ کے مضاف کے قواعد بھی اپلائی ہوں گے, جس میں آپ کے مثال کے, اجوف کے, اور جو آگے جو چیز کریں گے اس کے وہ کی کوشش کریں گے. چند آیات کو ہم کریں گے تو چیز انشاءاللہ اور بھی آپ کے سامنے واضح ہوگی. پھر ہمارا ایک آخری سیشن رہ جائے گا, لاسٹ سیشن, جس کو ہم کہیں گے جو مزید ہم نے بات پڑھ لیں. تو بس انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ بھرپور رہے گی کہ ہم فرسٹ ویک تک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اس سیشن کو اختتام پہ پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے خیر ہی خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.